बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, आज 16 फरवरी दिन है पीर का और आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। 4 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट, इसमें कितनी गलतियां हैं, हुकूमत के दावे और कितनी सच्चाई इन दावों में, इसका मुकम्मल हाल अहवाल आपके सामने रखेंगे। और इमरान खान के पर्सनल मौलजीन की 40 मिनट की कॉल, इसमें कौन कौन मौजूद था और दूसरी तरफ मौजूद शख्सियत ने इमरान खान के पर्सनल जो मौलजीन हैं उनको क्या बताया, इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल आपके सामने रखेंगे। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने क्या देखा, अचकज़ई साहब को क्या बताया गया, इसकी तफसील भी शामिल करेंगे दोस्तों आज की इस नशिस्त में। और एक एनिमेशन मैंने तैयार की है टीम ने आप दोस्तों के लिए, इस रिपोर्ट को समझने के लिए कि हुकूमत क्या कह रही है और उनके जो रिपोर्ट को जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में जमा करवाया, किस तरह से सुप्रीम कोर्ट इस्तेमाल हुई है इमरान खान के खिलाफ और इस केस को क्यों बंद कर दिया गया, और हुकूमत के दावे 80% जो आंख ज़ाया हुई, हुकूमत इस हवाले से क्या कहती है, ये भी आपको बताएंगे आज के इस प्रोग्राम में। और फिर दोस्तों, सिंध पंजाब के बॉर्डर बंद हो चुके हैं, पूरे मुल्क की सूरत हाल हर शहर की आपके सामने रखेंगे वीडियो क्लिप्स के ज़रिए। और फिर रिहाई तक धरना होगा, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन का ऐलान है। लेकिन एक जुमला जो इमरान खान ने आज कहा कि मुझे मौत का डर नहीं और मुझे मेरे रब ने किसी मकसद के लिए ज़िंदा रखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, वो क्या कहना चाह रहे हैं और ये बात उन्होंने किसने कही, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम दोस्तों से दरखास्त है कि अब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हमारा 1 मिलियन का टारगेट है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। अल्लाह ताला के हुक्म से आप तमाम दोस्तों के ताउन से हम इसे ज़रूर अचीव करेंगे और आवाज़ बने इस प्लेटफॉर्म की। और पाकिस्तान में इंडिपेंडेंट आवाज़ों को वैसे दबा दिया जाता है, केसेस का सामना करना पड़ता है और एक ऐसा माहौल है जिसमें इस वक्त हर वो सहाफ़ी इसका सामना कर रहा है जो इमरान खान या फिर जमहूरियत की बात पाकिस्तान में करता है। तो आप इस सफ़र में हमारा ज़रूर साथ दें। 1 मिलियन का टारगेट है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, इंशाल्लाह हम इसे ज़रूर अचीव करेंगे। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बताएं कि इमरान खान की हुकूमत ने मेडिकल रिपोर्ट जारी कर दी है। ये मेडिकल रिपोर्ट एक तहरीर है जिसमें कौन आया, क्या देखा गया, किससे क्या बात हुई और फिर जो सेहत है उसके मुतल्लिक एक ब्रीफ लिखा गया। लेकिन जो इमेजिंग है, इमरान खान के कौन से टेस्ट किए गए, किस किस्म की ट्रीटमेंट है, वजूहात क्या हैं, इस रिपोर्ट में ये चीज़ें शामिल नहीं की गई। याद रखिएगा कि ये रिपोर्ट हुकूमत का वर्जन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान के पर्सनल मौलजीन या ख़ानदान के लोगों का ये मौक़िफ़ नहीं है, चूँकि इसके ऊपर बहुत सारा अबहम अभी भी मौजूद है। वो कैसे, ये मैं आपको 1 बाय 1 आपके सामने चीज़ें तफसील के साथ रखूँगा। एक एनिमेशन भी हमने तैयार की है और हुकूमत की रिपोर्ट जो नकात जिसमें उठाए गए, इसका मतलब क्या है और हुकूमत क्या कहना चाहती है और इमरान खान की आंख किस हद तक ज़ाया हुई। एक रिपोर्ट जिसमें डॉक्टर नदीम कुरैशी हैं और डॉक्टर आरिफ खान, वो अपनी रिपोर्ट में ये लिखते हैं कि अडयाला जेल में इमरान खान के मुआयने के बाद 2 सीनियर रहनुमा बैरिस्टर गौहर और अल्लामा राजा नासिर अब्बास 15 फरवरी 2026 को रात 9 बजे से 10:20 तक पिम्स गए, जहां इमरान खान का मुआयना करने वाले डॉक्टर्स ने उन्हें इमरान खान की मौजूदा सेहत की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी। माहिरीन की ब्रीफिंग के बाद इमरान खान के ज़ाती मौलजीन, जिनमें डॉक्टर आसिम यूसुफ और डॉक्टर खुरम मिर्ज़ा शामिल थे, को भी 25 मिनट से ज़ायद फ़ोन कॉल के ज़रिए तफसील से आगाह किया गया और उन्हें मुकम्मल तौर पर मुतमईन किया गया। तफसीली ब्रीफिंग के बाद रहनुमाओं और ज़ाती मौलजीन ने अब तक दिए गए इलाज और सीनियर डॉक्टर्स की जानिब से तजवीज़ करदा आइंदा के लाएअमल और इलाज पर मुकम्मल इत्मीनान और इत्मीनान का इजहार किया। ये वो गुफ्तगू है, ये वो वर्जन है जो हुकूमत का है। लेकिन दोस्तों, इस रिपोर्ट के अंदर क्या है, इमरान खान की नज़र कितनी ज़ाया हुई, रिपोर्ट क्या कहती है और इस पर क्या यकीन किया जाए। एक टीम ने एक एनिमेशन तैयार की है और इसमें 8 निकात जो इस रिपोर्ट से मुतल्लिक हैं, ये 1 बाय 1 आपके सामने रखते हैं, जिससे आपको समझने में आसानी होगी कि इमरान खान की इस रिपोर्ट में क्या लिखा गया और हुकूमत कहना क्या चाहती है। दोस्तों, रिपोर्ट के पहले हिस्से में एक समरी आपको मिलेगी जिसमें ये लिखा गया कि बाईं आंख मुकम्मल तौर पर नॉर्मल है, दाईं आंख में रेटिना का संगीन मसला है, इलाज के बाद वाज़ेह बेहतरी आई, फिलहाल कोई हंगामी पेचीदगी मौजूद नहीं, anti-VEGF इंजेक्शन जारी हैं, यानी मसला पहले संगीन था मगर अब कंट्रोल में है। देखें, अगर ये खबर बाहर ना आती तो इमरान खान की आंख को इन लोगों ने ज़ाया कर देना था। हुकूमत ये दावा कर रही है कि ये जो खबरें फैलाई जा रही थी कि 80% नज़र ख़त्म हो गई, इसमें कोई सदाकत नहीं। भाई, आपकी अपनी रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि मामला इंतहाई संगीन था और अगर इमरान खान का इलाज, जिस तरह से वो मुसलसल कह रहे थे कि मुझे डॉक्टर को दिखाओ और मेरी आंख को बचा लो, लेकिन आप लोगों ने नहीं बचाया,
اب یہ جو 30% 40% آنکھ ضائع ہوئی اور جس میں ابھی ریکوری کی کوئی گنجائش نہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یعنی مجرمانہ غفلت اور ایک خبر کا باہر آنا، پاکستان کی عوام کو پتہ لگنا، ایک پریشر بلٹ اپ ہوا اور حکومت کو یہ سب کچھ کرنا پڑا، اور دوسری طرف جو پریشر پاکستان تحریک انصاف کا ورکر آپ کے اوپر اور اپنے قائدین کے اوپر بڑھا رہا ہے کہ آپ اس کا مقابلہ کر سکیں گے، آپ کو یہ کرنا پڑا۔ اور اگر یہ خبر نہ آتی، یہ جو 3 ماہ سے عمران خان کی ملاقاتوں پر پابندی لگائی گئی، میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، یاد رکھیے گا کہ یہ جو غفور انجم کا جانا، 3 ماہ میں عمران خان کی ملاقاتوں کے اوپر پابندی، اور پھر یہ پورا ایک کیس نکلنا، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ مجرمانہ غفلت برتی گئی اور یہ کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح ریکوری ہو عمران خان کی، اور پھر یہ بہنوں سے ملاقات کروائیں، لیکن وہ ریکوری نہیں ہوئی، خبر باہر آ گئی اور ریکوری نہیں ہوئی۔ تو یہ معاملہ اعظم نذیر تارڑ صاحب خدا کے لیے وکالت کریں، لیکن ایسی وکالت مت کریں جس میں جھوٹ آپ اس کی تشہیر کر رہے ہوں کہ یہ جھوٹ پھیلایا جا رہا تھا۔ اگر یہ جھوٹ تھا تو پھر یہ ڈاکٹرز نے کیوں لکھا کہ سنگین مسئلہ تھا؟ یہ بھی خیر آپ کی رپورٹ ہے، ہم اس کے اوپر بھی یہ بھی یقین اس لیے نہیں کر سکتے چونکہ یہ آپ کا سارا پورا کھیل کھیلا گیا ہے، آپ کے ڈاکٹرز ہیں، آپ کی رپورٹس ہیں، آپ کا ایک انوائرمنٹ، کنٹرولڈ انوائرمنٹ جہاں پر عمران خان کی یہ رپورٹس تیار کی جا رہی ہیں۔ پاکستان کی عوام کو نہیں پتا امیجز کی، اگر کوئی شکل دکھا دی جاتی، کوئی ٹیسٹ دکھا دیے جاتے کہ جناب یہ ٹیسٹ کیے گئے، ان کی رپورٹ ہے، کیا طریقہ کار اپنایا گیا، یہ بھی پاکستان کی عوام کو نہیں بتایا گیا، یعنی روڈ میپ ابھی تک کلیئر نہیں ہے۔ دوسری چیز، ویژول ایکوٹی، نظر کا لیول، آپ نے اکثر اپنی نظر ٹیسٹ کروائی ہوگی، تو آپ کو کیا کہا جاتا ہے کہ جو سامنے الفابیٹس لگے ہوئے ان کو آپ پڑھیں، اور جب آپ نہیں پڑھ سکتے تو پھر مختلف لینزز کی مدد سے آپ کا ویژن کلیئر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور جہاں پر آپ کا ویژن کلیئر ہو جاتا ہے وہی آپ کی آنکھ کا نمبر ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے ویژول ایکوٹی عمران خان کی جو چیک کی گئی اور جو رپورٹ پہ لکھا ہوا، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ بغیر اینک کے اور اینک کے ساتھ نمبرز عمران خان کے کیا ہیں؟ رپورٹ میں لکھا گیا کہ دائیں آنکھ 6/24 درمیانی کمزوری، یعنی کمزوری ہے بغیر اینک کے، اور بائیں آنکھ 6/9 تقریباً نارمل ہے، لیکن پھر بھی آنکھ کمزور ہوگی، اور اس میں حکومت کا یہ موقف یہ ہے کہ کیونکہ عمر کا تقاضا ہے تو یہ نمبر آگے پیچھے ہو سکتا ہے، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ جس طرح کہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ ہی 74 not 24۔ اینک کے بعد دائیں آنکھ 6/9 جزوی بڑی بہتری آئی، اور بائیں آنکھ 6/6 مکمل نارمل۔ وہی کہتے ہیں کہ اگر آپ جب اینک لگا لیں گے تو عمران خان کی آنکھ مکمل طور پہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ایک کا انہوں نے بتا دیا کہ مکمل نارمل ہے، 6/6 ہے، اور دوسری 6/9 ہے، یعنی اس میں تھوڑی بہتری آئی لیکن کمزوری ضرور ہے۔ اہم نقطہ اس کے اندر یہ ہے کہ 6/36 ہے، یہ 6/9 پہ آئی ہے، یہ حکومت کا دعویٰ ہے۔ اور نارمل کیا ہوتا ہے یہ میں آپ کو بینچ مارک بتاتا ہوں۔ 6/6 اینک کے ساتھ نارمل، 6/9 اس میں یعنی نظر جو ہے ابھی بھی اس میں بلر جو ویژن ہے آپ کا ہے، اور پھر فرام 6/24 to 6/36 اس میں وہ کہا جاتا ہے کہ یہ مکمل طور پہ آپ کی آنکھ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اس میں خرابی پائی جاتی ہے۔ تو یہ ایک بینچ مارک تھا جو اس حکومت کی اس رپورٹ کے اندر دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کی آنکھ پہلے سے بہتر ہے۔ اب جو تیسرا نقطہ ہے، سلٹ لیمپ ایگزامینیشن، آنکھ کے اگلے حصے کا جو جائزہ لیا گیا، رپورٹ میں ہی لکھا گیا کہ کارنیا صاف ہے، سویلنگ کم ہوئی ہے، جو نئی غیر معمولی خون کی نالیاں ان کو آبزرو نہیں کیا گیا، آنکھ کا پریشر، زاویہ جو اینگل تھا وہ کم ہوا، اور جو لینس ہے وہ صاف ہے، یعنی موتیا نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ شاید گلوکوما اس قسم کی کوئی بات تو نہیں ہے، اس میں رپورٹ بھی اسے کلیئر کر دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گلوکوما ایمرجنسی نہیں، انفیکشن نہیں، فال سویلنگ نہیں ہے، اور آنکھ کا اگلا حصہ مکمل طور پر نارمل ہے۔ یہ حکومت کی رپورٹ ہے، یاد رکھیے گا۔ یہ میں آپ کو اپنی طرف سے جو کنسرنز ہیں وہ ضرور بتا رہا ہوں، اور اس وقت اینیمیشن میں اور جو تصویریں آپ کو ہم دکھا رہے ہیں اس سے پتہ چل رہا ہوگا کہ یہ کس قسم کی رپورٹ حکومت کی طرف سے جاری کی گئی، اور اس کے پہلے کیا پوزیشن تھی اور بعد میں کیا ہے، یہ حکومتی ورژن۔ اور دوستو جو چوتھا نقطہ ہے اس رپورٹ کا، اصل مسئلہ عمران خان کی دائیں آنکھ کے ریٹینا میں تھا۔ رپورٹ کے مطابق خون رسنے کے دھبے، یعنی جو وہاں پہ بلیڈنگ ہو رہی تھی، وہ پائے گئے، کاٹن وول سپاٹس ہیں، میکولا میں سویلنگ ہے، اعصابی ڈسک سرخ اور رگیں بھری ہوئی تھی، معمولی اندرونی جو ہے بلیڈنگ ہو رہی ہے، اور یہ علامات عام طور پر ان بیماریوں میں دیکھی جاتی ہیں۔ یہ اس کی میں آپ کو ایکسپلینیشن بتا رہا ہوں۔ ریٹینل وین اوکلوژن، شدید ہائی بلڈ پریشر، ذیابیطس کی آنکھ کی بیماری، خون کی نالی کا بلاک ہونا، یہ اس میں ریزن بتائی جاتی ہیں کہ یہ کب مسئلہ آپ کو ہو سکتا ہے۔ تو یہ حکومت کی طرف سے چوتھا نقطہ اس رپورٹ کے اندر ڈسکس کیا گیا۔
دوستوں تکلیف کی بات یہ ہے کہ حکومت کا یہ ورژن ہے، حکومت کے اوپر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ وہ حکومت جو کہتی تھی کہ عمران خان کو کچھ نہیں ہے، اس کی صحت بالکل درست ہے، ایسی کیا وجوہات پیدا ہوئی جیل کے اندر، اور کس طرح سے یہ کلاٹنگ، آنکھ کے پیچھے دباؤ کا بڑھنا، وجوہات کیا ہیں؟ ڈائبٹیز عمران خان کو اس سے پہلے کوئی ایسی شکایت نہیں تھی، انٹرنلی آرگنز کیسے کام کر رہے ہیں، یہ تمام رپورٹس کا آنا بہت ہی ضروری ہے۔ لیکن یہ رپورٹس ڈاکٹر کے ساتھ شیئر نہیں کی گئی، یہ صرف زبانی کلامی، یہ حکومت نے بتایا، دو لوگوں کو فون پہ لے لیا، ایک وہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب تھے، اور دوسری طرف وہ بیرسٹر گوہر، جس کا پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے، ان کے کہنے پر جماعت کے اندر موجود ہے اور جھوٹ بولتا ہے۔ یہ خبر رات کو آ جانی چاہیے تھی، لیکن جب تک حکومت نے اسے جاری نہیں کیا، یہ عمران خان کو جیل میں رکھنے والے جو اقدامات کیے جاتے ہیں نا، اور جس طرح سے وہ بیانیہ بنا رہے ہیں، ان میں اگر جو میجر رول پلے کر رہا ہے، جو سب سے آگے آپ کو نظر آئے گا، وہ بیرسٹر گوہر ہے۔ یعنی 26 نومبر کا احتجاج ہوا، یہ غائب تھا، آج یہ رپورٹ، اس کی بات ہوتی ہے، اس نے آ کر پاکستان تحریک انصاف یا کسی کو یہ نہیں بتایا، کچھ لوگوں کو ضرور بتایا ہوگا کہ جناب ہماری ملاقات ہوئی اور ہمیں عمران خان کی صحت کے حوالے سے بتایا گیا، کہہ دیتے کہ یار ہماری ملاقات بھی کروا دو، ہم مل کر خود دیکھ لیں کہ عمران خان کیا کہہ رہے ہیں، لیکن اس قسم کی کوئی بات نہیں ہوئی، اور پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر ہیڈ لائنز چل رہی ہیں کہ بیرسٹر گوہر نے اطمینان کا اظہار کر دیا۔ سر اس سے پہلے تو اس بندے کو جسٹیفائی اپنی پوزیشن کو کرنا ہوگا کہ پاکستان کی عوام تحریک انصاف سے مانتی بھی کہ نہیں مانتی، اور ہیڈ لائنز یہ چل رہی ہیں کہ بیرسٹر گوہر کو بتا دیا، میں بیرسٹر گوہر کو اس جماعت میں کچھ نہیں سمجھتا، مجھے آپ کا پتہ نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے گا یہ وہ شخص ہے جس کی وجہ سے آج عمران خان جیل میں ہے، اور یہ عمران خان کے پیغام کو نہ باہر لا سکا اور نہ ہی اس سیل کی حالت کو ہمیں بتا سکا جب اسے کیمرہ دے کر جیل میں بھیجا گیا اور کہا گیا کہ عمران خان آپ ایک پیغام دے دیں لوگوں کے لیے کہ وہ سنجانی یا کہیں اور چلے جائیں۔ وہ بعد میں پتہ چلا کہ جناب یہ جھوٹ کا پلندہ تھا، اور ان کا پلان کیا تھا، انہوں نے گولی چلانی تھی، وہ چلا دی، اور دیکھیں کتنے لوگ شہید ہوئے۔ تو بیرسٹر گوہر صاحب تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے استغاثہ بھی دائر کروایا، اور پھر جہاں پہ وٹنس سٹیٹمنٹس تھی یہ بندے دینے نہیں جاتے۔ آج تک آپ نے سنا کہ 26 نومبر کے جو لوگ شہید کیے گئے ان کے کیسز کا کیا بنا؟ انہوں نے کیسز کروانے تھے، ہم کریں گے، ہم آئیں گے۔ میں پاکستان مسلم یونین کا مذاق اڑایا کرتا ہوں ہمیشہ کہ یہ ان کے ہر جملے میں آپ کو سننے کو ملے گا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم پاکستان کو ایشین ٹائگر بنا دیں، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم آگے پاکستان کو لے کر جائیں۔ یار 30 سال سے تو تمہاری حکومت ہے، تو کب یہ وقت آئے گا؟ 30 سال کے بعد بھی یہ وقت نہیں آ رہا، اور وہی رویہ آپ کو بیرسٹر گوہر کا نظر آتا ہے، ہم آئیں گے، ہم کریں گے، اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور ہم آپ کو اخلاقی، مجھے آج سلمان اکرم راجہ، میں آپ کو رپورٹ سے ہٹ رہا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، سلمان اکرم راجہ کی گفتگو میں تو حیران تھا، ہم نے اخلاقی دباؤ بڑھایا۔ یہ کہ اخلاقی دباؤ، لوگوں کے بچے مر رہے ہیں، تم اخلاقی دباؤ بڑھاتے رہو۔ تو پاکستان تحریک انصاف کی یہ تمام قائدین اس وقت مکمل طور پر کمپرومائز ہیں، اور ان کا کچھ بھی تحریک انصاف سے لینا دینا نہیں ہے۔ اور ویسے اس رپورٹ میں جو 5واں حصہ ہے وہ OCT فائنڈنگز ہیں، یعنی یہ سب سے اہم حصہ ہے۔ یہ میں آپ کو آسان زبان میں بتا رہا ہوں کہ یہ حصہ ہمیں کیا بتاتا ہے۔ سر یہ جو ریٹینا کی والز ہیں نا، اس کی تھکنس کی میئرمنٹ انہوں نے کی ہے، اور اس کی تھکنس میں کتنا اضافہ ہوا، سویلنگ ہے، پہلے کیا تھی، بعد میں کیا ہے۔ یہ نمبر شاید آپ کو سمجھ نہ آئے، لیکن آسان اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ریٹینا کی جو والز ہیں اس میں کتنی تھکنس ہے، وہ کتنی اس میں موٹائی پائی گئی، اور پہلے کیا تھی اور بعد میں کیا ہے۔ OCT کے مطابق، جسے آپ آپٹیکل کوہرنس ٹوموگرافی کہتے ہیں، پہلی موٹائی اس کی 550 مائکرون، یعنی سویلنگ کافی زیادہ ہے۔ نمبرز کو آپ ذرا جس طرح سے کم ہو رہے ہیں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 550 سویلنگ زیادہ ہے، اور اس وقت جو حکومت کی رپورٹ ہے اس کے مطابق 350 یعنی مائکرون، یہ بہتری آئی، یہ کم ہو گئی، تو وہ ان کا خیال ہے کہ یہ سویلنگ کم ہوئی ہے۔ نارمل موٹائی 250 سے 300 کے درمیان ہوتی ہے، لیکن ابھی بھی عمران خان ڈینجر زون میں اس رپورٹ کے مطابق۔ سویلنگ کم ہو رہی ہے، علاج اثر کر رہا ہے، نظر کی بہتری کی سائنسی وجہ موجود ہے، یہ اس حوالے سے وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ تو اس کا جو آسان زبان میں ترجمہ یہ ہے کہ ریٹینا کی جو والز تھی اس کی موٹائی پہلے زیادہ تھی، اب کم ہو گئی، لیکن ابھی بھی عمران خان جو ریڈ زون ہے اس کے اندر موجود ہیں، اور اس کا جو نارمل جو رینج ہے وہ 250 to 300 مائکرون بتائی جاتی ہے، جو جیسا کہ آپ کو اس رپورٹ میں نہیں نظر آ رہا۔ اور دوستو اب علاج کی طرف آتے ہیں۔ اس رپورٹ میں جو علاج عمران خان کا کیا گیا، ڈاکٹرز یہ لکھتے ہیں کہ VEGF انجیکشنز عمران خان کو لگائے گا۔ ایک چھوٹا سا پروسیجر ہوتا ہے جس میں آنکھ کے اندر انجیکشن کے ذریعے آپ ایک لیکوڈ انجیکٹ کرتے ہیں جو مزید جو آپ کی خون کی نالیاں ہیں انہیں بننے سے روکتا ہے اور سویلنگ کو کم کرتا ہے، اور اگر کوئی بلیڈنگ ہو تو اس کے خلاف بھی ایک طرح سے یہ کام کرتا ہے۔
اور یہ اصل میں ہے کیا، اس کو بھی میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ ریٹینا کی بند رگوں میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے، شوگر کی آنکھ کی بیماری میں اسے استعمال کیا جاتا ہے، غیر معمولی خون کی نالیاں روکنے کے لیے، اگر آپ کی مزید وینز جنریٹ ہو رہی ہیں تو اس کو بھی روکنے کے لیے اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ اب اس اینٹی VEGF انجیکشن کا کام کیا ہے؟ ہائیلی افیکٹو، کامن اینڈ جنرلی پین لیس آؤٹ پیشنٹ پروسیجر، بہت ہی افیکٹو یہ پروسیجر ہے جو استعمال کیا جاتا ہے اس قسم کی بیماری میں۔ where medication is injected into the eye to block abnormal blood vessel growth، جہاں اس دوائی کو آنکھ کے اندر انجیکٹ کیا جاتا ہے جو ایبنارمل جو گروتھ ہوتی ہے وینز کی، اسے روکنے کے لیے، اور یہ بڑا کامن پروسیجر ہے، دنیا بھر میں اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ اب اس میں جو اہم نقطہ ہے، رپورٹ میں جو کچھ لکھا گیا اور جو ڈاکٹرز کی ہدایت ہیں، اور پھر ہونا کیا چاہیے۔ اب یہ ایک دفعہ سے کام نہیں چلے گا، یہ مسلسل عمران خان کی آنکھ کی نگرانی ہوگی، اور انہیں پہلی ڈوز لگا دی گئی ہے، اب دوسری ڈوز لگائی جائے گی۔ اب یہ کب لگائی جاتی ہے یہ کوئی ڈیپینڈ کرتا ہے ڈاکٹرز کی رپورٹ کے اوپر، لیکن جو ہمارے ساتھ شیئر کی گئی میڈیا کے ساتھ حکومت پاکستان نے، اس میں آپ کو کسی قسم کی کوئی ڈیٹیلز اس میں نظر نہیں آتی۔ تو یہ وہ حصہ تھا جس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف اور خاندان کے لوگ، خاص طور پہ خاندان کے لوگ اور ان کے پرسنل مولوجین، تحریک انصاف تو سر اس کے اوپر سیاست کر رہی ہے، اور آپ کو ان کا کوئی کردار نظر نہیں آتا۔ جو آپ کے کچھ قائدین کو چھوڑ کر باقی سارے عصمت علیمہ خان اور خاندان کے لوگوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ تو اس نقطے کو یاد رکھیے گا کہ یہ وہ کنسرن تھا جو فیملی بار بار شو کر رہی ہے۔ اب اس میں ڈاکٹر صاحب نے بھی آگے بیان دیا ہے، وہ میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا، لیکن ان حصوں کو جاننا بہت ہی ضروری تھا۔ اب دوستو، جو ساتواں نقطہ ہے کہ کیا بیماری ابھی خطرناک ہے، رپورٹ کے مطابق ریٹینا سے جڑی ہوئی ہے اور سویلنگ کم ہو رہی ہے، نئی خون کی نالیاں نہیں بن رہی، یہ اس کو انہوں نے روک لیا، لیکن اس وقت جو سچویشن ہے وہ بہتر نہیں ہے۔ اور جو میجر کنسرن ہے وہ فیملی کا ابھی تک ایڈریس نہیں ہوا کہ ایکسیس دو، ہم خود چیک کروائیں گے اور ہمیں تمہاری رپورٹس کے اوپر یقین نہیں ہے۔ یہ تو حکومت کا ورژن ہے نا، حکومت جو مرضی لکھ دے۔ حکومت نے تو پہلے بھی لکھا تھا کہ یہ سب جھوٹ ہے اور عمران خان کا کوئی پروسیجر نہیں کیا گیا، پروسیجر بھی ہوا، عمران خان کی آنکھ بھی خراب نکل آئی۔ اور حکومت سر ایک جھوٹ کا پلندہ ہے جس کی بنیادی فارم 47 کی ہو، جھوٹ پر ہو، ڈاکے پر ہو، چوری پر ہو۔ آپ اس حکومت سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ ان کی ہلکے نہ کھل جائیں، انہوں نے ججز کو تبدیل کر دیا، ان کی ڈگریوں کو جعلی قرار دے دیا، ان کے بیڈ روم سے کیمرے تک لگوا دیے۔ تو اس حکومت اور اس حکومت کو پیار کرنے والوں پر کس طرح سے بھروسہ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے؟ دوستو، جو آئندہ کا خطرہ موجود ہے جو اس رپورٹ میں جس کا ذکر نہیں کیا گیا، اور جو میجر کنسرن ہے وہ کیا ہے کہ ابھی بھی نگرانی کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ ایک تو بلیڈنگ کا خطرہ موجود ہے، پھر کاٹن وول سپاٹس ابھی باقی ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ موٹائی نارمل سے زیادہ ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ رینج ہے 250 سے 300، لیکن ابھی ریٹینا کی وال کی جو تھکنس ہے وہ زیادہ ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا خطرہ موجود ہے۔ نظر دوبارہ خراب ہو سکتی ہے، مستقل نقصان ہو سکتا ہے، یعنی پرمننٹ ڈیمیج ہو سکتا ہے، سویلنگ کی واپسی ہو سکتی ہے، اور یہ علاج عمران خان کا اب میرا خیال ہے کہ انہیں ہسپتال منتقل کر کے نگرانی میں کیا جائے، لیکن شاید حکومت اس کے لیے تیار نہیں ہے، اور ان کا یہ خیال دیکھیں ادھر سے رپورٹس آنا شروع ہوئی، پاکستان تحریک انصاف کا پریشر، تو ادھر سے مریم بی بی بھی آ گئی، عمران خان کی پرانی تقریریں نکال کر پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز پہ چلا رہی ہے۔ میں آپ کو آگے چل کر تفصیل سے اس پہ بات کریں گے، لیکن عمران خان ابھی خطرے سے باہر نہیں ہے، بلکہ خطرہ موجود ہے، ان کے پاس جب تک رہیں گے یہ خطرہ ہمیشہ سے رہے گا۔ دوستو، آخر میں یہ جو پولیٹیکل اینگل اس رپورٹ کا بہت ہی ضروری ہے۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے دو ایسی شخصیات کو ہینڈ پک کیا جس میں ایک کے اوپر تو آپ اعتبار کر سکتے ہیں، لیکن دوسری شخصیت ہے برسٹر گوہر، کیا ان پہ اعتبار کیا جائے گا؟ نہیں کیا جائے گا۔ اور خاندان کے لوگوں کو آپ نے ایکسیس نہیں دیا، یہ بھی اہم نقطہ ہے۔ اور پھر ڈاکٹرز جو عمران خان کے تھے، ان کو موبائل فون کے اوپر اگر آپ لے لیتے ہیں اور آپ کہیں کہ جناب یہ سب کچھ ٹھیک ہے، تو یقیناً یہ اچھی خبر نہیں ہے، اور یہ ایک جھوٹ کا پلندہ ہے جسے پاکستان کی عوام مکمل طور پہ رد کرتی ہے۔ اب ڈاکٹر عاصم یوسف صاحب کا جو بیان وہ کیا تھا، اور انہوں نے کیا سنا، کیا دیکھ نہیں سکے، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ ورژن بھی سن لیں۔ ڈاکٹر عاصم یوسف صاحب یہ کہتے ہیں کہ کل رات تقریباً 9:45 بجے میری اسلام آباد میں موجود ڈاکٹر سے ٹیلی فون پر بات ہوئی جو اس وقت عمران خان صاحب کی آنکھ کا علاج کر رہے تھے۔ یہ گفتگو تقریباً 40 منٹ تک جاری رہی۔ میں نے اپنے کولیگ ڈاکٹر خرم مرزا جو لاہور میں ریجنل اسپیشلسٹ ہیں ان سے بھی درخواست کی کہ وہ اس کال میں شامل ہو جائیں۔ ان کی مہربانی کہ وہ فوراً شامل ہو گئے، انہوں نے بھی تفصیلی بات چیت کا وہ حصہ بنے۔ اسلام آباد کے ڈاکٹرز نے تفصیل سے بتایا کہ وہ کب سے خان صاحب کو دیکھ رہے ہیں، کون کون سے ٹیسٹ ان کے کیے گئے، کیا تشخیص ہوئی، اب تک علاج کیا ہوا، آئندہ کا علاج کا لائے عمل کیا ہے، کیا روڈ میپ ہے جو عمران خان کو
ایک پورا فالو اپ پلان دیا گیا. ڈاکٹرز کے مطابق انہوں نے آخری بار کل دوپہر خان صاحب کو دیکھا اور تمام رپورٹس اور تازہ اسٹیٹمنٹس کے مطابق خان صاحب کی طبیعت پہلے سے بہتر ہے. آنکھ میں بہتری آئی اور بینائی بھی امپروو ہوئی ہے. میری خواہش ہے کہ میں پورے یقین سے اس کی تصدیق کر سکوں، مگر افسوس کہ میں تصدیق نہیں کر سکتا کیونکہ میں نے وہ رپورٹس نہیں دیکھی. یہ ڈاکٹر صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ جب تک آپ ہمیں وہ رپورٹس نہیں دکھاتے، ویلیوز انڈیپینڈنٹ ٹیسٹ نہیں کیے جاتے، عمران خان کی امیجنگ سکینز نہیں ہوں گے، مشینوں سے چیک نہیں کیا جائے گا، ہم کسی بھی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے کہ عمران خان ان سیف ہینڈز. تو یہ کنسرن ہے عمران خان کے پرسنل والجین کا. دوستو اب اس کے اندر جو دوسرا نقطہ ہے وہ اچکزئی سے ملاقات. یہ معاملہ کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. خبر یہ آئی ہے کہ اچکزئی صاحب کی ڈاکٹر سے ملاقات ہوئی ہے. ملاقات کے بعد کیا کہا؟ ڈاکٹرز نے بتایا کہ عمران خان نے کہا کہ مجھے دیوار پر لگا ٹائم جو پیس ہے وہ نظر آ رہا ہے، جو کلاک تھا وہ کہتے ہیں کہ مجھے اب نظر آ رہا ہے. جب ڈاکٹرز نے چیک اپ کیا تو مجھے گھڑی کی سوئی نظر آنا شروع ہو گئی. کپتان کا ڈاکٹر سے مکالمہ، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اسے سن لیجئے گا اور یہ ہر پاکستانی کے لیے ایک پیغام ہے. وہ لوگ جو عمران خان کے لیے سڑکوں پر اس وقت موجود ہیں، یہ ان ڈائی ہارڈ ورکرز کے لیے پیغام ہے کہ آپ کا لیڈر آپ کے لیے جیل سے بیٹھ کر کس قسم کے خیالات رکھتا ہے اور اس نظام کو کیا پیغام دیا. دوستو اگر میں یہ بات کرتے کرتے تھوڑا سا جذباتی ہو جاؤں تو کوئی بات نہیں، یہ ہمارے مستقبل کا معاملہ ہے، یہ ہمارے بچوں کے مستقبل کا معاملہ ہے. جو کہانیاں ہم اپنے بچوں کو اور وہ اپنے بچوں کو سنانا چاہتے ہیں ایک ایسے لیڈر کی جس نے زندگی کو کس نظریے سے دیکھا جیل میں، اور اس کے نزدیک زندگی کی کیا اہمیت ہے اور اس کا اپنے رب کے اوپر کیا توکل ہے. عمران خان یہ کہتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر نے جب ان سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے اس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ مجھے موت کا خوف نہیں ہے، اللہ نے مجھے کسی مقصد کے لیے زندہ رکھا ہوا ہے. آپ جب آپ کے پاس سویلائزیشن ارد گرد آپ کے ہوگی نا، اور خان صاحب کو کہتے تنہائی میں رکھا ہوا یاد رکھیے گا، تو پھر آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ بات کریں، آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں. اور انہوں نے ڈاکٹرز کو بتا دیا کہ پتہ لگے باہر قوم کو، کسی نہ کسی طرح تو خبر پتہ لگے گی، کوئی نہ کوئی تو ہوگا اللہ کا پیارا جو پیغام پاکستان کی عوام کو پہنچائے گا کہ لوگوں کو بتا دو جا کر، وہ لوگ جو مجھے مارنا چاہتے ہیں، میں موت سے نہیں ڈرتا، اور اگر تم نے مارنا ہے مار دو لیکن نظریہ زندہ رہے گا. لیکن عمران خان کا جو توکل ہے اس کو یاد رکھیے گا. خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ میرے رب نے مجھے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا، اور ابھی تک میں اگر زندہ ہوں تو اس بات کا یہ ثبوت ہے کہ کوئی بڑا کام ہے جو مجھ سے لینا ہے. دوستو اس سے ایک چیز اور بھی ظاہر ہوتی ہے، یہ جو جیل کی نفسیات ہے جو آپ کو بتا رہے ہیں نا صدر صاحب کہ جیل کاٹیں روتے کیوں ہیں. اچھا آپ نے تو جیل کاٹ کے اپنے ایک پورا ایک مافیا کے ساتھ ہاتھ ملایا اور پھر آپ وہی کام کرتے ہیں. دیکھیں جیل دو کام کرتی ہے، آپ کا توکل یا تو بڑھ جائے گا جو عمران خان کا بڑھ گیا، اور وہ یقین رکھتے ہیں کہ کچھ ایسا ہے جس مقصد کے لیے عمران خان کو اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھا ہوا، اور یا پھر آپ زرداری بن جاتے ہیں اور آپ کے جو جیل کے ساتھی ہیں وہ جو آپ کے ساتھ اس سسٹم کا حصہ ہیں اور کہیں نہ کہیں آپ کے دوست ہیں. آپ نے باہر آ کر وہی کچھ کیا جو آپ نے جیل میں دیکھا، اور آپ جس وجہ سے جیل میں گئے اس میں بہتری نہیں آئی. لیکن عمران خان جیل میں رہ کر اپنی قوم کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ مجھے میرے رب نے زندہ اگر رکھا ہوا ہے تو وہ یہ ہے کہ حقیقی آزادی کی ہم جنگ ضرور جیتیں گے. اور یہ پیغام عمران خان کا جیل سے پاکستان کے ہر نوجوان کے لیے ہے. تو دوستو آپ نے اس پیغام کو نہیں بھولنا، اس توکل کو نہیں بھولنا جو عمران خان کا اپنے رب پر ہے. اور عمران خان نے پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ پیغام دے دیا ہے، جو لوگ ان کو راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں ان کو بھی یہ پیغام دے دیا، اور جو لوگ عمران خان کی تصویروں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. ویسے عمران خان کی تصویر نہیں چل سکتی، لیکن تقریریں آج پوری کی پوری پاکستان کے 144 ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر چلائی گئی. اور دوستو یہ ماجرا کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. مریم نواز کپتان سے کتنی نفرت کرتی ہیں یہ آج آپ نے دیکھ لیا. مریم نواز نے عمران خان کو تمام مین سٹریم میڈیا پر دکھایا. یوں 3 سال کے بعد عمران خان کی مین سٹریم میڈیا کے اوپر تقریر جو ہے وہ دیکھی گئی، اور اس سے پہلے ان کی تصویر بل بورڈز کے اوپر، ان کی تصویروں پر، ان کے نام پر، ان کے پیغام پر مکمل طور پہ آپ کو پابندی نظر آتی ہے. اور دلچسپ بات دوستو یہ تھی کہ یہ سب کچھ پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز پر چلایا گیا، تمام چینلز پر چلنے پر پابندی، لیکن عمران خان کا نام آج مریم کی وجہ سے جو چل گیا. مریم نواز نے جو گفتگو کی وہ خیر امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن سن لیں کہ مریم کیا کہتی ہیں. کہ حلف اٹھا کر کہہ رہی ہوں کہ آج تک میں نے کبھی نہیں سوچا، نہ نواز شریف اور شہباز شریف نے کبھی سوچا کہ عمران خان کا جیل میں اے سی اتروا دے. اے سی ہے ہی نہیں بی بی، اتروانا کہاں سے؟ اے سی ہوگا تو آپ اتروائیں گی نا، یا کھانا بند کر دیں. بلکہ نواز شریف نے ایک دن کہا کہ عمران خان کا ایک اے سی ہے اسے 2 اے سی دے دو، کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے.
اب اس اے سی کے بارے میں جو سلمان صفدر صاحب کی رپورٹ ہے اس میں تو ذکر نہیں ہے، لیکن یہ اے سی کہاں سے نکل آیا یہ ضرور ان سے پوچھا جائے۔ سلمان صفدر کی رپورٹ کے مطابق عمران خان کو صرف ایک کول باکس دیا ہوا ہے جو گرمیوں میں کام ہی نہیں کرتا، عمران خان ایک واٹر کولر تک نہیں دیا گیا۔ تو آپ کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ پاکستان کا میڈیا سر، مجھے آپ یقین کریں اتنی نفرت ہو گئی ہے اس میڈیا سے، اور مجھے اگر کوئی 50 کروڑ کی نوکری بھی اگر ٹیلی ویژن چینلز پر ملے نا، میں کبھی بھی اس میڈیا کا رخ نہیں کروں گا، اس میڈیا کا رخ نہیں کروں گا جہاں پہ ہماری آواز کو، انڈیپینڈنٹ جرنلزم کو دبایا جائے۔ یہی تو جنگ ہے ہماری، اور کیا جنگ ہے؟ ہم خان صاحب کے دور میں بھی یہی بات کرتے رہے کہ بول لیتے ہیں، لیکن آج جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہم نے کسی دور میں ایسا نہیں دیکھا۔ پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر کچھ لگڑ بگڑ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جسٹیفائی کرتے ہیں حکومت کے اقدامات کو، ان رپورٹس کو جو حکومت پیش کری، اور ساتھ ہی ایک سکرین کے اوپر تصویر آتی ہے کہ سنیں یہ کیا ہے۔ یہ پاکستان کا میڈیا ہمیں بتا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف بھی مری میں موجود ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا مری کا دورہ، مری ڈیولپمنٹ پلان اور مری روڈ آپریشن کے حوالے سے اہم فیصلے متوقع ہیں۔ یہ پاکستان کی سچ جرنلزم ہے۔ یہاں پر آپ کا چلنا بیٹھنا، پہناوے اور کھانے اور سرسوں کا ساگ اور مکئی کی روٹی، اور یہ کوئی ڈش تو نہیں ہے، اس قسم کی خبریں، اور آپ کا بسنت منانا، آپ کے پنجاب کے اندر یہ تمام جو انتظامات ہیں ان کا دکھانا، پھر یہ سب کچھ آپ دکھا سکتے ہیں، لیکن جو شخص پاکستان میں جمہوریت کی آزادی کی بات کر رہا ہے وہ نہیں آپ دکھائیں گے۔ دیکھیں یہ ہسٹری نا دوبارہ اپنے آپ کو ریپیٹ کر رہی ہے۔ جنرل جیلانی صاحب نے نواز شریف کو پاکستان کی سیاست میں لے کر آئے، اور موجودہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے مریم نواز اس سیاست میں آئی، تو سر آپ کی نہ عادات بدلی، نہ آپ کا طریقہ کار بدلا، اور آج بھی آپ جو ہیں ماضی میں تھے وہی آج آپ کو وہی نواز شریف صاحب ملیں گے، ان کی سیاست بھی آپ کو ویسی ہی ملے گی۔ اور دوستو سپریم کورٹ پاکستان کی ایک خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کر کے جو ملک میں اس وقت احتجاج ہو رہا ہے وہ میں آپ کے سامنے ویڈیوز کلپس جو ہیں وہ رکھوں گا۔ سپریم کورٹ نے جی کیس نمٹا دی، اور چیف جسٹس یحییٰ فیضی صاحب نے 16 فروری کو آخر کار آرڈر جاری کر دیا، اور عمران خان کی آنکھ کے معاملے پر اٹارنی جنرل کی جانب سے بہترین علاج معالجہ کرانے کا آرڈر کا حصہ بنایا گیا، جبکہ ساتھ ہی بچوں سے بات کرانے کا بھی کہا گیا، اور آنکھ کے مرض کے علاوہ جیل عمران خان کی جیل سہولیات کو اطمینان بخش قرار دیا گیا، اور سپریم کورٹ میں یہ رپورٹ جمع کروا دی گئی اور کیس نمٹا دیا گیا ہے۔ اور دوسری طرف لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے ایک الٹیمیٹم جاری کیا کہ اگر عمران خان کی فیملی اور ان کو ہسپتال منتقل نہیں کیا جاتا تو اگلے 24 گھنٹوں میں ایک انتہائی اہم اعلان کیا جائے گا۔ دوستو جہاں پر یہ سپریم کورٹ پاکستان بی ٹیم بن کر حکومت کی کھیل رہی ہے اور آرڈر پاس کر رہی ہے، وہیں پر اس وقت جو پورے ملک میں احتجاج جاری ہے، یہ بھی میں آپ کے ساتھ اپڈیٹ کرتا چلوں۔ سوابی انٹرچینج پہ جی دھرنا جاری ہے، اور 2 طرفہ آمد و رفت مکمل طور پر بند ہے۔ دھرنا غیر معینہ مدت تک جو ہے وہ جاری رہے گا، یہ ورکرز کا اعلان ہے۔ دوسرا، احتجاج کا دائرہ کار وسیع ہوتا جا رہا ہے۔ جھنگ کچہری چوک میں تحریک انصاف کے کارکنان نے راستے روک دیے ہیں، اور جب تک عمران خان کو شفا ہسپتال منتقل نہیں کیا جاتا اور ان کی رہائی نہیں ہوتی یہ دھرنا جاری رہے گا۔ دوسری طرف سہیل افریدی کی قیادت میں خیبر پختونخوا ہاؤس میں پارلیمانی پارٹی کا اجلاس، اور اس میں کچھ اہم فیصلے کیے گئے، جس کے بعد کے پی کے ہاؤس سے دھرنا ختم کیا گیا، لیکن بعد میں سے دوبارہ شروع کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈیرہ اسماعیل خان پنجاب بھکر روڈ پر دھرنا اس وقت جاری ہے۔ طلباء کی ایک بڑی تعداد اس میں شریک ہوئی ہے۔ اچھا یہ ویڈیوز نا ساتھ ساتھ چل رہی ہوں گی، ایک لوپ ہم نے بنایا ہوا ہے، تو شہر کا نام اس میں نیچے آ رہا ہے، تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بعض دفعہ اس کو سنک کرنا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ میں بات کرتے کرتے ذرا تھوڑا سا آگے نکل جاتا ہوں، یا پیس اس کی کم ہوتی ہے تو وہ ویڈیو کلپس آگے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا، پہلا جھنگ، پھر اس کے بعد سہیل افریدی، اور پھر ڈیرہ اسماعیل خان کی جو صورتحال اس وقت آپ اسی لوپ کے اندر دیکھ رہے ہوں گے۔ ڈیرہ اسماعیل خان پنجاب بھکر روڈ پر بھی اس وقت دھرنا جاری ہے۔ پھر اس کے بعد میاں والی سی پیک موٹر وے کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا، پولیس کی بھاری نفری وہاں پر پہنچی ہوئی ہے جس کو کھلوایا جائے گا۔ پھر دادو خیل کے مقام پر سی پیک موٹر وے اور کالا باغ مین روڈ کو نوجوانوں نے بند کر دیا ہے۔ اس کے بعد رحیم یار خان میں لوگوں نے نکل کر جی ٹی روڈ کو بند کر دیا ہے۔ کچہری چوک سیالکوٹ میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے لوگ نکلے ہیں جی، اور پھر لاہور ہائی کورٹ کے باہر مال روڈ آئی ایل ایف نے احتجاج کیا۔ اچھا یہ جو لاہور کی جو ویڈیو ہے نا، لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ انہوں نے مال روڈ بند کر دی، مال روڈ بند نہیں کر سکتے۔ اس کی میں آپ کو ایک وجہ بتا دیتا ہوں کہ اگر یہ ایسا کچھ کریں گے تو پولیس تو وہاں پہ کھڑی ہے۔ انہوں نے کیا کیا کہ اگر آپ لاہور سے ہیں تو ہائی کورٹ کا جو انٹرس ہے جی پی او چوک والی، تو کونے پہ ایک راستہ ہے، بالکل چھوٹا سا احاطہ، جب آپ انٹری لیتے ہیں ہائی کورٹ میں مال روڈ سے جو ایکسیس ہے، تو وہاں پہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو کارڈن آف کیا ہوا ہے، وہاں پہ انہوں نے بیریئرز لگا کر۔ ٹریفک سگنل ہے تو لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ ایک طرف ٹریفک رکی ہوئی ہے، یا ان کے احتجاج کی وجہ سے ایسا نہیں ہے، وہ ٹریفک سگنل ہے جہاں پہ لیفٹ سائڈ پہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں۔
تو وہ تاثر یہ مل رہا ہے کہ شاید لاہور مال روڈ کو بند کر دیا گیا، ایسا نہیں ہے۔ اور دوستو مشتاق غنی صاحب یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تحریک انصاف کو بہت آسان لیا تھا، لیکن اب حکومت کی اس دھرنے سے نیندیں حرام ہو چکی ہیں۔ امپائر نے میدان چھین لیا، سلمان صفدر کی گفتگو۔ انہوں نے اس موقع پر جو خان صاحب کے کیسز ہیں اس حوالے سے کچھ سٹیٹمنٹ جاری کی۔ سلمان صفدر یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی وابستگی کرکٹ سے رہی، اگر کچھ اوورز میں 300 سکور بنانا ہو تو بلے باز کھیلتے ہی نہیں، لیکن عمران خان نے 70 سال کی عمر میں 300 مقدمات کا تھوڑے وقت میں مقابلہ کیا۔ جب 2 یا 3 سکور رہ گئے تو امپائرز نے کہا کہ اب میدان دستیاب نہیں ہے۔ عمران خان سزائے موت یا عمر قید کے ملزم نہیں، جعلی مقدمات اور سیاسی انتقامی کارروائیوں کا حال آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ عمران خان صاحب نے بڑے حوصلے اور بہادری سے اپنی لیگل ٹیم پر اعتماد کرتے ہوئے تمام مقدمات لڑے، لیکن جب آپ کی نظریں انصاف دینے پر لگی ہوں تو آپ دیکھتے ہیں کہ انصاف آپ کو کم ملے گا، لیکن انصاف نہ آئے تو یہاں نظر کا خراب ہونا کوئی بڑی بات نہیں۔ نظر خراب ہو جاتی ہے جب آپ انصاف کے منتظر ہوں۔ میرے لیے جو سب سے اہم چیز تھی کہ ان کو خطرہ یہ پڑ گیا ہے مریم نواز کو کہ یار ہماری سیاست، ہمارے اشتہارات، ہمارا کام سب کچھ صفر ہو رہا ہے، چونکہ ہمارے خلاف عوام میں ایک نفرت پھیل رہی ہے۔ نفرت کیا ہے کہ یہ حکومت جعلی تو تھی ہی، لیکن یہ ظالم بھی ہے، اور ہم نے اپنے اس ویژن کو جو حکومت کے بارے میں پاکستان کی عوام کا حصہ کس طرح سے ہم نے ٹھیک کرنا ہے۔ اپنا خیال رکھیں۔ اگلی ویڈیو میں دوستو آپ سے پھر بات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔